Dear students, Assalamu alaikum. I am Wasim Abbas, Manager Coordination, and I once again welcome you all on today's session of what are SLOs in board examinations. We have once again Sir Abdul Hasib, Principal Askriya School and College Boys Wing Southern Campus. Sir, thank you very much once again for your precious time. आप हमेशा हमें वक्त देते हैं और स्टूडेंट्स के लिए हमेशा आपने अपना जो टाइम है वो डिवोट किया है. So thank you very much. So session is handed over to Sir Abdul Hasib, please. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स. जैसा कि हम ये अपनी एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं SLO बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स जो इस साल आएंगे वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसमें पिछले हफ्ते हमने 2 सब्जेक्ट्स किए थे, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, और इस हफ्ते जो है वो हम बायोलॉजी एंड उर्दू, तो दोनों इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं. इनके टीचर्स हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. मैम सदफ का बायोलॉजी की हमारी प्रोफेसर हैं और मैम अरूज तनवीर उर्दू की हमारी प्रोफेसर हैं. ये आपको बताएंगे कि SLO बेस्ड क्वेश्चन पेपर जो है वो किस तरह का पेपर फेडरल बोर्ड में इस दफ़ा आएगा, उसमें क्या तब्दीली है. सबसे पहले बेसिक चीज़, अगर कुछ नए लोग जो हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स SLOs हैं क्या. ये इसका सादा सा मतलब ये है कि आपने पढ़ के टीचर से क्या हासिल किया, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम. अब इसको जो तकसीम किया है मुख्तलिफ हिस्सों में फेडरल बोर्ड ने, या और जो भी करिकुलम डिज़ाइन करते हैं वो उसके पेपर में, वो इस तरह का है कि इसमें जो असेसमेंट आइटम्स हैं, असेसमेंट आइटम्स का मतलब कि किस तरह के सवाल आएंगे आपके पास, तो वो आएंगे आपके पास 3 तरह के क्वेश्चंस, MCQs, SRQs और ERQs. MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, SRQs शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस जिनको हम शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, और ERQs एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस. परसेंटेज जो है वो तकसीम कर दी गई है कि आपका जो कॉग्निटिव लेवल है उसके मुताबिक पेपर में ये कैसे आएंगे. यानी आपका अपना जो एक इल्मी लेवल है पेपर उस सब्जेक्ट के मुताबिक, उसमें नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन 30% आएंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन 50% आएंगे, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो 20% आएंगे. उसमें फिर फर्दर एक डिवीजन है कि कुछ क्वेश्चंस आसान होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट होते हैं और कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं. उसको भी पेपर के अंदर डिवाइड कर दिया गया है ग्रेड 9 से लेके 12 तक. इजी क्वेश्चंस 40% होंगे, मॉडरेट क्वेश्चंस 40% होंगे, जबकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की कंट्रीब्यूशन पेपर के अंदर 20% होगी. तो ये एक SLO बेस्ड जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो इस तरह से बन के आपके सामने आएगा जब आप पेपर देंगे. तो अब इसमें जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करते हुए अभी आपको टीचर्स भी ये बताएंगे कि उसकी मार्किंग के लिए ख़ास टर्म है कि उसके रूब्रिक्स को देखा जाएगा. रूब्रिक्स को कैसे डेवलप किया गया और उसके ज़रिए कैसे मार्किंग होगी, इसको हम कहते हैं मार्किंग स्कीम, या आम ज़बान में इसको कहते हैं की ऑफ क्वेश्चन पेपर. तो की ऑफ क्वेश्चन पेपर में आपसे अगर कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा है किसी भी तरह का, तो उसमें कितने हिस्से पे आपको 1 नंबर मिलेगा, कितने पे हाफ मिलेगा, कितने पे 2 मार्क्स मिलेंगे, ये जो है वो ये चीज़ आपको समझाई जाएगी. अब इसमें मैं दावत दूंगा मैम सदफ को बायोलॉजी के लिए कि वो आएँ और अपने सब्जेक्ट को आपके लिए जो है वो एक्सप्लेन करें, और इनकी चीज़ों को हम उम्मीद करते हैं कि आप तवज्जो से सुनें. We are really thankful to Ms. Sadaf, who is the head of department of Askriya Schools and College Boys Wing Southern Campus. She is the head of department of biology. So thank you very much, ma'am, for your precious time. And, Okay. Assalamu alaikum, students. Ma'am Sadaf here, serving as biology lecturer in Askriya Schools and College System. Representing ILMA. As
Sir, principal has described very nicely about the paper, SLO and rubric system. I will talk about the paper, and that consists of the question that is based upon the criteria that is knowledge-based questions. It could be understanding-based questions and learning-based questions. So I will talk first of all about the first year biology questions. So first of all we have knowledge-based questions. But before proceeding further, हम आपको थोड़ा सा describe करेंगे about your paper. तो आपका जो चाहे वो फर्स्ट ईयर का पेपर हो स्टूडेंट्स, चाहे वो सेकेंड ईयर का पेपर हो, आप लोगों का जो बायोलॉजी का पेपर है दैट इज ऑफ 85 मार्क्स. और ये जो आपका पेपर है इसको जिन सेक्शंस में डिवाइड किया गया दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेक्शन ए, देन वी हैव सेक्शन बी, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स सेक्शन सी. अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो हमारे पास सेक्शन ए में आते हैं एमसीक्यूज, और ये जो एमसीक्यूज हैं बच्चों आपके होते हैं 17 क्वेश्चंस एमसीक्यू के, और ये होंगे 17 मार्क्स के. ठीक है. इसके अलावा अगर हम सेक्शन बी पे आते हैं तो आपके ये शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है स्टूडेंट्स, और आपको 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 20, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स. तो इस तरह से ये पोर्शन हो जाता है आपका 42 मार्क्स का. नाउ मूविंग टुवर्ड सेक्शन सी जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा, और स्टूडेंट्स आपको 2 क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस, and these questions carry 13 marks each, और ये हो जाएगा आपका 26 मार्क्स का. ठीक हो गया बच्चों. तो फिर क्या है कि अब ये टोटल अगर हम करें तो ये बन जाते हैं 85 मार्क्स. अब ये इसलिए मैंने आपको बताया कि हम प्रीवियस ईयर्स का पेपर देखें तो हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो सेक्शन बी और सी में थे, और सेक्शन डी हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस का होता था. लेकिन अब क्या किया गया कि कंबाइन कर दिया गया बी और सी सेक्शन को, तो सारे क्वेश्चन जो शॉर्ट हैं वो अब आपके सेक्शन बी में आ रहे हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपके सेक्शन सी में आ रहे हैं. ठीक है बच्चों. अब ये जो क्वेश्चंस हैं दे कुड बी लाइक knowledge based questions, understanding based questions, and learning and application based questions. So first of all I will talk about knowledge based questions. अगर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की बात करें तो ये जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ना बच्चों, ये आपके क्लियर कट क्वेश्चंस होते हैं. आपने कितना मेमोराइज किया हुआ है किताब को, उसके टॉपिक्स को जितना अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है, आपने समझी हुई है किताब को, और अपने अच्छे से इसको सारे याद अगर किया हुआ है ना, तो आप नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे. जैसे कि आपको एग्जांपल दी गई है यहाँ पर, एक फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासिफाई द एनिमल्स on the basis of their body cavity. So ये आपका क्लियर कट क्वेश्चन है कि क्लासिफाई करना है आपने एनिमल्स को उनकी बॉडी कैविटी पे. इस पे आपको कुछ ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली आपका टॉपिक गिवन है आपके बुक के ऊपर कि एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया इनटू बॉडी कैविटी में. देखें तो यू ऑलरेडी नो कि एसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स, जिसमें हमारे पास क्वाड्रेट्स, एस्केलमेंथीज, प्लेटिहेलमेंथीज आते हैं. तो इसमें आपने अगर आपने याद किया हुआ ना बच्चे ने किताब का, तो डायरेक्टली ये इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे. सो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड अपॉन द नॉलेज ऑफ योर बुक, कि कितना आपने उसको मेमोराइज किया हुआ है, तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकोगे. उसके बाद बच्चों आपके पास आते हैं जैसे कि एमसीक्यू भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ताकि आपको और अच्छे से आइडिया हो जाए अबाउट द नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस. सो एमसीक्यू आपको नॉलेज बेस्ड कैसे आ सकता है, जैसे व्हाट डज द पी वेव रिप्रेजेंट इन एन ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जब हम कर रहे होते हैं तो पी वेव जो जनरेट होती है वो आपको किसके बारे में आइडिया दे रही है. सो लाइक आंसर इज द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. तो ये तो हो गया इसका आंसर. लेकिन ये जो क्वेश्चन था ये आपको टॉपिक में से जो है वो डायरेक्टली आपसे एक लाइन है उसका उन्होंने एमसीक्यू बना के आपसे पूछ लिया. अब आपने ज़्यादा सोचना नहीं है. अगर आपको टॉपिक याद है तो आप इसको इजीली कर पाओगे. ठीक है. इसमें आपका कॉन्सेप्ट कम होता है और आपका नॉलेज जो बुक का है या जितना आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ है, अच्छे से आपने इसको याद किया हुआ है, तो आप नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस को
स्टूडेंट्स इजीली कर पाते हो. इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर एक और बहुत ही सिंपल से एग्जांपल दूँ, अगर थोड़ा सा और इसको एलैबोरेट करने के लिए कि आपको नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में किस तरह से आ सकते हैं, तो क्लियर कट क्वेश्चन है. जैसे मैं अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखती हूँ, जस्ट लाइक write down the role of any three plasma membrane proteins. ठीक है बच्चों, अब देखिए ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है. आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक पढ़ा हुआ है, जो आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो कि चैप्टर 1 है, उसमें आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक मिलता है. उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स हैं, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो. ठीक है, अगर आपने उसको याद किया हुआ है. तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपके पास नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. Now we will talk about understanding based questions. तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास किस तरह से होंगे? आपका ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं कि आपने कितना समझा हुआ है, अपने किताब को कितना समझा हुआ है और आपके कॉन्सेप्ट्स कितने ज़्यादा क्लियर हैं. तो यहाँ पर अगर हम आपको एक क्वेश्चन की एग्जांपल दे दें, तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन, या हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा and show at least 6 features in a comparison table. So अब आपके पास ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि write a note on ascomycota या describe about the ascomycota या basidiomycota. एक्चुअली में ये आपके पास एक conceptual based question है कि अगर आपका concept clear है ना कि what are ascomycotes and what are basidiomycotes, and you know that these are the two different groups of fungi. So जैसे कि ascomycotes को हम नाम दे रहे होते हैं sac fungi का, ठीक है बच्चों, और हम बेसिडियोमाइकोट्स को क्या बोल रहे होते हैं? हम इसको क्लब फंजाई बोल रहे होते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर मेनी अदर डिफरेंसेस. तो अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है ना, तो आप यू हैव टू थिंक अबाउट द डिफरेंसेस. व्हाट आर द पॉसिबल डिफरेंसेस बिटवीन एस्कोमाइकोट्स या दैट डिफरेंशिएट्स एस्कोमाइकोट्स फ्रॉम बेसिडियोमाइकोट्स. सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट. तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, ये टॉपिक के अंदर से आपको क्वेश्चन दिए गए, डायरेक्टली एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन नहीं होते. तो आपने इसको अंडरस्टैंड जितना अच्छे से किया हुआ है, तो आप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन को फिर इसको सॉल्व कर पाओगे. इसी तरह आपके सामने एक और हम आपको एक और क्वेश्चन की एग्जांपल दे देती हूँ, और आपके सामने एक डायग्राम दिख रही होगी बच्चों. That is, it is a diagram of an ovule of flowering plant. So mostly understanding based question में जो फेडरल बोर्ड ने क्वेश्चन पेपर जो भेजे हैं अपनी वेबसाइट पे, जो मॉडल पेपर हैं, तो आपको डायग्राम्स भी बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी. सो एक्चुअली अगर आप इसका देखिए तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, क्या क्लियर कट पूछ लिया कि क्या है? उन्होंने आपसे पूछा कि करेक्टली नेम द पार्ट्स लेबल्ड एज ए, बी, सी एंड डी. अब अगर आपने इस क्वेश्चन को, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में से लिया गया है ये टॉपिक और ये डायग्राम, तो आपने अगर उसको अच्छे से समझा हुआ है, तो आपको पता है कि ए क्या है. फॉर एग्जांपल ए को अगर मैं खुद से आंसर कर देती हूँ, तो ए हमारे पास जो है वो एग सेल है. ठीक है बच्चों. बी देखें तो दीज आर द साइनर्जिड्स सेल्स. एंड इसके अलावा अगर मैं सी को कहूँ, तो ये हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई हैं. एंड डियर स्टूडेंट्स, जो डी है हमारे पास, वो हमारे पास है एंटीपोडल सेल्स. अब ये तो मैंने आपके सामने खुद डिस्क्राइब कर दिया ना. तो अब अगर आपको डायग्राम अच्छे से याद होगी टॉपिक, तो आप इसको इजीली कर पाओगे. तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड किया. ऊपर से अगर आप इसका बी पार्ट देखें, तो विच स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इज रिप्रेजेंटेड बाय 8 लेबल्ड सेल्स. तो यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू मेमोराइज कि आपका कौन सा ऐसा टॉपिक था जिसमें आपको ये स्ट्रक्चर बना है और 8 सेल्स बनते हैं बाय 3 माइटोटिक डिविजन्स. एंड देन यू वुड बी एबल टू लर्न, एंड आप इसको आंसर यूँ कर पाएंगे कि ये तो आंसर आप सोचेंगे कि ये तो एक्चुअली में लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का डायग्राम है, जहाँ पर स्टिग्मा, स्टाइलन और ओवरी में, जो ओवरी के अंदर ओव्यूल है, उसमें ये सारी डिविजन्स हो रही होती हैं. सो देन आप इसका आंसर देंगे जस्ट लाइक it is megagametophite. ठीक है, या हम कहते हैं कि it is a female gametophyte.
تو یہ اب آپ نے سمجھا ہوا ہے نا, یہ آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہوگا, تو پھر آپ انڈرسٹینڈنگ بیسڈ کوسچنس کو اس طرح سے آنسر کر پائیں گے اگر آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہے اپنی بک کے لحاظ سے. ہم جاتے ہیں تو فرسٹ ایئر کا اگر میں اپلیکیشن بیسڈ کوسچن کی بات کروں تو اپلیکیشن بیسڈ کوسچن جو آپ کے ہوں گے وہ آپ نے اپنے نالج کو کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں تھرو یور ڈیلی لائف ایکسپیرینسز, تھرو یور ڈیلی لائف آبزرویشنز اینڈ ہاؤ یو ول اپلائی یور نالج. سو کس طرح سے آپ نے جو سیکھا ہے اس کو اپلائی کیسے کر رہے ہو, کیسے آنسرس کرتے ہو اپنے کوشچنس کو. تو جیسے آپ کے سامنے کوشچن ہے کہ advise some changes in lifestyle that could protect people from hypertension and cardiac problems. اب آپ کے پاس یہ کلیئر کٹ کوشچن ہی آپ سے پوچھا, انہوں نے آپ سے اس طرح سے کوشچن پوچھے کہ آپ اس کو اپنے نالج کا اپلائی کریں اور اپنے ورڈنگ میں بھی اس کا آنسر دے سکتے ہو. جیسے آپ کو انہوں نے چوائس دے دی ہے کہ آپ ہائپر ٹینشن اور کارڈک پرابلمس کو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یا کیا پریکاشنری میجرس ہیں, یا ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈائٹ, آپ اس کا ایکسرسائز کا ٹاپک لکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے کیا کیا میجرس لی جاتی ہیں آپ کے اپنی فیملی میں یا ارد گرد بھی بہت سے کارڈک پیشنٹس ہوتے ہیں, ہائپر ٹینشن کے پیشنٹس, تو وہ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. تو یہ اب آپ کی آبزرویشن ہے, آپ کے اپنا ایکسپیرینس ہے اور آپ نے کتنا سیکھا ہے اور اپنے نالج کو کیسے اپلائی کر رہے ہیں. اس طرح کے جو کوشچنس ہوں گے آپ کو کوئی سچویشن دے دی جائے گی اور آپ کو پھر اس پہ آنسر کرنا ہوگا سوچ سمجھ کے, تو یہ آپ کے اپلیکیشن بیسڈ کوشچنس ہوں گے. اس کا ایک اور اگر میں آپ کو کوشچن بتا دوں تو ہمارے سامنے یہ ایک ڈائیگرام آ چکی ہوئی ہے, دیٹ از دا ڈائیگرام آف اینٹی باڈی. اب وہ آپ سے پوچھ کیا رہے ہیں اپلیکیشن بیسڈ میں کہ آپ نے اپنا نالج اپلائی کرتے ہوئے بتانا ہے کہ یہ پارٹس کون سے ہیں, یعنی کہ اے بی سی اینڈ ڈی اور ای پارٹس کو آپ نے لیبل کرنا ہے اور اوپر سے یہ بتانا ہے کہ یہ پارٹس کون سے ہیں اور کون سے سیلز ان اینٹی باڈی کو بناتے ہیں. اب یہ 2-3 ایسے ٹاپکس ہیں جن میں سے لے کر انہوں نے ایک کوشچن بنا دیا, تو اپنے نالج کو لینا ہے, اس کو ایویلویٹ کر کے اپنے اس کو جو ہے وہ اس کا آنسر کرنا ہے. تو جیسے اس پارٹس کو دیکھیں تو اے جو ہے ہمارے پاس اینٹیجن بائنڈنگ سائٹ ہوتی ہے, اگر میں یہاں پہ اس کو لکھوں یا جیسے بھی آپ کو بتا رہی ہوں اینٹیجن بائنڈنگ سائٹ ہے. بی جو ہے وہ اس کا ویریبل ریجن ہوتا ہے, سی جو ہے بچوں اس کا کانسٹنٹ ریجن ہے, اس کے علاوہ یہ ڈائسلفائڈ بریجز ہوتے ہیں, اور ای جو ہے ہمارے پاس یہ اس کا کانسٹنٹ ریجن ہے. تو یہ تو اب آپ نے اگر اس کو اچھے سے سمجھا ہوا ہے تو ڈائیگرام کو آنسر کر پائیں گے, کیونکہ موسٹلی بایولوجی میں آپ کو ڈائیگرام زیادہ دی جاتی ہیں یا آپ کو کوئی ٹیبل دے دیا جائے گا. اس کے علاوہ کون سے سیلز اینٹی باڈیز کو بناتے ہیں, سو وی نو دیٹ کہ بی لیمفوسائٹس جو ہیں وہ یہ سیلز بنا رہے ہیں. اب لیمفوسائٹس میں تو ٹی لیمفوسائٹس بھی ہیں, تو لیکن جس بچے کو کانسیپٹ ہے نا کہ جو لیمفوسائٹس میں جو بی لیمفوسائٹس ہیں یا بی سیلز جن کو ہم بول رہے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ اینٹی باڈی پروڈیوسرز ہیں, اور ان میں بھی جو پلازما کلون سیلز ہوتے ہیں, بی سیلز کے جو پلازما کلون سیلز ہوتے ہیں وہ اینٹی باڈی بناتے ہیں. سو یہ آپ اپنے نالج کو اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا آنسر کریں گے. اس کے علاوہ وٹ آر دا ڈفرنٹ موڈس آف ایکشن آف اینٹی باڈیز, اب آپ نے خود سوچنا ہے, سمجھنا ہے, آپ نے یاد کیا ہوا ہوگا, سمجھا ہوا ہوگا کہ آپ نے کہ اینٹی باڈیز کن کن طریقوں سے اپنا ایکشن کرتی ہیں اور اینٹیجن کو کس طرح سے کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں. سو یہ آپ کی اس طرح کے کوشچنس آ جائیں گے اپلیکیشن بیسڈ کوشچنس. تو اسٹوڈنٹس یہ تو تھا ہمارے پاس فرسٹ ایئر کے کوشچنس, اس میں ہم نے ڈسکس کیا نالج بیسڈ کوشچنس, understanding based questions and application based questions. Now we will discuss about biology 2. ٹھیک ہے, FSC biology 2 کی questions again. اس میں اگر ہم پہلے بات کرتے ہیں ان کا پیپر پیٹرن یا اس کی اسکیم مارکس ڈسٹریبیوشن سیم ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے پیپر پریزنٹیشن کے بارے میں بتایا کہ سیکشن اے بی اینڈ جو سی ہے ان کے شارٹ کوشچنس, لانگ کوشچنس, ایم سی کیو سیم ان کا بھی اسی طرح ہے. اس میں اگر ہم نالج بیسڈ کوشچنس کی بات کریں تو اگین جیسے آپ کو سامنے کوشچن دکھ رہا ہے کہ واٹ آر دا ڈفرنٹ ٹائپس آف ہارمونس. ہارمونس پوچھ لیے ہیں آن دا بیسس آف دیئر کیمیکل نیچر. سو آپ نے یہ بھی آپ دیکھیں کہ کلیئر کٹ کوشچن ہے جو آپ کے بک کا ٹاپک ہے کیمیکل کوآرڈینیشن جو چیپٹر ہے اس کا فرسٹ یہ ٹاپک تھا کہ ٹائپس آف ہارمونس, اور اس میں آپ نے پروٹینیشیس ہارمونس, اسٹیرائڈ ہارمونس, اس طرح کے ہارمونس جو آپ نے ڈسکس کیے ہیں ڈائریکٹلی آپ اس کا آنسر کر سکتے ہو. آپ نے کتاب سے یاد کیا ہوا ہے تو بس وہ ڈائریکٹ کوشچنز ہیں. اس کے علاوہ ڈیورنگ ہیومن ایمبریونک ڈیولپمنٹ دا فرسٹ سائٹ آف آر بی سی فارمیشن از, جیسے کہ یارکس ہے کہ ایلن ٹوائس نوٹوکارڈیوبلاسٹوسسٹ, یہ آپ نے ایکسٹرا ایمبریونک میمبرینز والے ٹاپک سے ڈائریکٹ کوشچن انہوں نے پوچھ لیا ہے. تو اب اپنے کتاب کو یاد کیا ہوا ہوگا نا تو آپ اس کا ڈائریکٹلی ایزیلی فوراً سے آنسر کر سکتے ہو. تو یہ اپلیکیشن اور انڈرسٹینڈنگ کی نسبت جو نالج بیسڈ کوشچنز ہیں نا وہ آپ کے لیے آسان ہے کیونکہ وہ کلیئر کٹ کوشچنز ہوتے ہیں ڈائریکٹلی فرام یور بک. اس کے بعد آ جاتے ہیں تو انڈرسٹینڈنگ بیسڈ کوشچنس.
اب اگین جیسے کہ فرسٹ ایئر بایولوجی کے انڈرسٹینڈنگ بیسڈ کوشچن تھے، اس میں بھی آپ کے کانسیپٹس آ جائیں گے کہ آپ نے کتنا انڈرسٹینڈ کیا ہے کسی ٹاپک کو، اور 2-3 ٹاپکس میں سے ملا کر یا کسی کوشچن کے اندر سے ٹاپک سے آپ کو جو ہے وہ کانسیپچل کوشچن بنا کے دے دیں گے. آپ انڈرسٹینڈنگ میں کوئی ڈائیگرام آ سکتی ہے. فار ایگزامپل ایک کوشچن آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ آپ نے بایو ٹیکنالوجی میں چیپٹر جو ہے آپ نے ٹاپک پڑھا تھا ڈائی ڈی آکسی میتھڈ یا سینگرز میتھڈ پڑھا ہے آپ نے بایو ٹیکنالوجی میں. سو ایکچولی میں یہ جین سیکوینسنگ کا پروسیس ہے. تو سینگر میتھڈ جو آپ کو بولا گیا، اس کو ایک اور بھی نام دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اٹ از کالڈ ایز ڈائی ڈی آکسی میتھڈ. اب انہوں نے آپ سے پوچھا کیا، ڈائریکٹلی نہیں پوچھا کہ سینگر میتھڈ کیا ہوتا ہے یا ڈائی ڈی آکسی میتھڈ کیا ہوتا ہے. انہوں نے آپ سے پتہ کیا پوچھا، انہوں نے آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ وائی از سینگر میتھڈ کالڈ چین ٹرمینیشن میتھڈ. اب جس بچے نے اس کو سمجھا ہوا ہے، اچھے سے کانسیپٹ ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیوں اس کو چین ٹرمینیشن میتھڈ بولتے ہیں، بیکاز اس میں ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں ڈائی ڈی آکسی نیوکلیوٹائڈس. اب ڈائی ڈی آکسی نیوکلیوٹائڈس کا ہوتا ہے، اگین یہ آپ کے انڈرسٹینڈنگ بیسڈ آپ نے اس کا کانسیپٹ لیا ہوا ہے کہ نارمل نیوکلیوٹائڈس اور ڈائی ڈی آکسی نیوکلیوٹائڈس میں کیا ڈفرینس ہے. تو یو وڈ بی ایبل ٹو آنسر ٹو دس کوسچن، اور یہ بہت ایزی سا اس کا آنسر ہے. تو اٹ از این انڈرسٹینڈنگ بیسڈ کوسچن کہ آپ کو ڈائریکٹ نہیں پوچھا، آپ سے انہوں نے لاجک اور ریزننگ پوچھی ہے. دا نیکسٹ از آپ کو ایک ٹیبل دے دیا گیا ہے اور آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اٹ از لائک دا 6 ڈٹرمینیشن پیٹرن ان اینیملس. تو یہ آپ کے پاس 6 ڈٹرمینیشن پیٹرن آ گیا ہے آپ کے انہیریٹنس والے چیپٹر سے. آپ کو یہ کوسچن دیا گیا ہے. تو اب دیکھیں کہ 3 مختلف ٹاپکس کو ملا کر انہوں نے ایک کوسچن دیا ہے. یہ جو ٹیبل اس طرح سے آ جاتے ہیں، آپ کو کوئی بھی فیچر دے دی جاتی ہے اور آپ نے اس کو آگے ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو ایکس وائی سسٹم آف 6 ڈٹرمینیشن ہے کن آرگنیزمس کے اندر ہوتا ہے، ہیومنز یا ڈروسوفیلا کے اندر ڈبلیو زی یا ایکس ناٹ یا یہ جو نیلوگیمیٹ والا جو سسٹم ہے یہ کن آرگنیزمس کے اندر ہوتا ہے، ان کے کروموسومس کیا ہیں ان کے باڈی سیلس کے، اور کون سا جو گیمیٹ ہے وہ جینڈر ڈیٹرمن کر رہا ہے، چاہے وہ میل ہیٹروگیمیٹک ہے یا فیمیل ہیٹروگیمیٹک ہے، ٹھیک ہے، یا نلوگیمیٹ کی سچویشن آ جاتی ہے تو اس میں وہ میل اینڈ فیمیل کا کیا کانسیپٹ ہے. تو یہ آپ کا اگین انڈرسٹینڈنگ بیس والا ہے. ڈائریکٹلی کوسچن نہیں پوچھا گیا، آپ نے سوچ سمجھ کے انڈرسٹینڈ کر کے اس کو آنسر کرنا ہے. سو یہ آپ کا انڈرسٹینڈنگ بیس کوسچن ہے بچوں. اور دا لاسٹ میں وی ہیو اپلیکیشن بیسڈ کوسچن. سو اگین اپلیکیشن میں ہم آپ سے کیا پوچھ رہے ہیں کوسچن، آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ایکسپلین دا رول آف مائکروبس ان ہاؤس ہولڈ پروسیسنگ، فوڈ پروسیسنگ، انڈسٹریل پروڈکشن میں کیا ہے، اور سیویج ٹریٹمنٹ میں اور انرجی جنریشن میں مائکروبس کا کیا رول ہے. تو اب آپ نے اپنے نالج سے، اپنی آبزرویشن سے بھی، اپنے جتنا بھی آپ نے سیکھا ہوا ہے ابھی تک آپ نے اس کو لے کر اس کا آنسر کرنا ہے. آپ اس کو اپنی ورڈنگ میں بھی تھوڑا بہت ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ مائکروبس، وٹ از دا رول آف مائکروبس، کہ ان کو بایو ریمیڈیشن میں یوز کر رہے ہیں یا ان کو فوڈ پروسیسنگ میں یوگرٹ وغیرہ کی پروڈکشن کر رہے ہوتے ہیں مائکروبس سے، یا چیز وغیرہ کی پروڈکشن. تو یو آر ایبل ٹو رائٹ ڈاؤن دا آنسر ٹو دس کوسچن. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ڈائیگرام ہے، یہ اگین اپلیکیشن بیسڈ کوسچن ہے اسٹوڈنٹس. سو اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ کو کیا پوچھ رہے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈائیگرام ہے یہ کیا شو کر رہی ہے، یہ سائنیپس کو شو کر رہی ہے. اور سائنیپس، پھر آپ کے مائنڈ میں ہوگا کہ سائنیپس کیا ہوتا ہے. پھر انہوں نے آپ سے کیا پوچھا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کتاب پر، اور اس کے بعد ہے کہ جو ہیروئن ہے اٹ افیکٹس دا نیورون. سو وچ لیبلڈ پارٹ ڈز دا ہیروئن ڈائریکٹلی افیکٹ. سو آپ کے پاس ایک انہوں نے ڈرگ پوچھ لی ہے، پھر انہوں نے آپ کو سائنیپس کے بارے میں بولا، پھر انہوں نے آپ کو ڈرگ بتا دیا، اور یہ بھی بتایا کہ جو ڈرگز ہوتی ہیں یہ ہمارے نروس سسٹم کو افیکٹ کرتی ہیں. تو یہ جو ڈرگ ہے ہیروئن، یہ ان میں سے کس پارٹ کو افیکٹ کر رہی ہے؟ اس میں سے کچھ انہوں نے آپ کو نیورو ٹرانسمیٹرز بولے ہیں، یہ سائنیپٹک نوب ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ سائنیپٹک نوب، اور اس کے اندر موجود جو یہ ویزیکلز ہیں، دیز آر دا ویزیکلز، ٹھیک ہے. یہ فار ایگزامپل اگر اس کو میں یوں کروں تو یہ ہمارے پاس ویزیکلز ہوتے ہیں، اور ویزیکلز کے اندر ہمارے پاس یہ ریلیز ہو رہے ہیں نیورو ٹرانسمیٹرز. تو اب انہوں نے پوچھ کیا لیا آپ سے، یہ پوچھا ہے کہ یہ پارٹ کیا ہے، اے والا جو کہ آپ کے سامنے یہ ریسیپٹرز دکھ رہے ہیں، دیز آر ایکچولی میں ریسیپٹرز آن پوسٹ سائنیپٹک میمبرین. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس پوسٹ سائنیپٹک میمبرین ہے. تو اب آپ ان کا یہ
خود سے آپ نے اس کا آنسر کرنا ہے اپنی نالج سے کہ آپ اس کو کیسے اپلائی کرتے ہو اپنے نالج کو, کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو ڈرگز وغیرہ ہیں تو اسٹیمولینٹس ہوتے ہیں یا ڈپریسنٹس ہوتے ہیں. تو ہیروئن ہمارے پاس ایک ڈرگ ہے جو کہ ڈپریسنٹ ڈرگ ہے, یہ ہمارے باڈی کے سسٹمس کو ڈپریس کر دیتی ہے یا سلو ڈاؤن دا ایکٹیویٹیز آف نروس سسٹم. تو اس میں سے یہ کس کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے, ہمارے ریسیپٹرس کو افیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, سو یہ آپ نے جب سمجھا ہوا ہے تو آپ اپلیکیشن بیسڈ کویشچنس کو اس طرح سے آنسر کر پاؤ گے. سو اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اگر آپ کی گرپ اچھی ہے اپنے سبجیکٹ پہ, آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کی بالکل ہیلپ کریں گے آپ کے ایگزام میں اور آپ کے کویشچنس میں. آپ مشکل نہیں ہوگی, لیکن آپ نے اپنا 110% دینا ہے, اپنی ایفرٹ پٹ کرنی ہے, اور پھر لیو دا ریسٹ اپون اللہ, اینڈ اللہ المائٹی از دیئر ٹو ہیلپ یو, اینڈ the prayers of your teachers and your parents, and you will be succeeded students inshallah. اور یہاں تک ہمارا سیشن تھا اباؤٹ بایولوجی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کو میں نے کوشش کی ہے, میری کوشش تھی کہ آپ کو بہت اچھے سے ایکسپلین کر سکیں. تو اب یہ تو میں نے آپ کے سامنے ڈسکرائب کر دیا. اب آپ کے اگر کوئی کوشچن ہے تو اسٹوڈینٹس لیٹ می نو اباؤٹ دس, یو کین آسک کوشچنس. She was Miss Sadaf, HOD Askriya School and College Boys in Sadar Campus. She was HOD of Biology. So we are going to have the question answer sessions now. अगर किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछना तो प्लीज रेज योर हैंड्स, अपना रेज हैंड करें और मैं आपका माइक अनम्यूट करूंगा और फिर you can ask the question. So any of you, if you want to ask any question, please raise your hands. جی ڈیئر اسٹوڈینٹس, اگر کوئی اسٹوڈنٹ کوشچن پوچھنا چاہے تو میم صدف از اویلیبل. ویری انفارمیٹیو سیشن بائی مس صدف ٹوڈے. ہوپفلی اسٹوڈنٹس کو بہت اس کا ایڈوانٹیج ہوا ہوگا. اور ایک ہم دیکھتے ہیں ماشاء اللہ ایک بڑے نمبر آف اسٹوڈنٹس نے یہ لیکچر اٹینڈ کیا ٹوڈے. اور اسٹوڈنٹ اگر کوشچن پوچھنا چاہے تو پلیز ریز یور ہینڈس, ادروائز ہم پھر اردو کا جو ہے وہ سیشن اسٹارٹ کریں. So, Ma'am Sadaf, once again, thank you very much for your precious time and thanks a lot for coming here. And thanks a lot. Thank you very much. So, dear students, اب ہمارے ساتھ ہیں Miss Aruj Tanveer. She is the HOD Urdu Department from Askriya School and College Girls Wing Sadar Campus, one of the senior most teachers of Askriya education system. So, Ma'am Aruj, thanks a lot for your time. آپ نے اپنا قیمتی وقت آج نکالا اسٹوڈنٹس کے لیے, اور ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہونے والا ہے. آپ کو ایسے اردو سبجیکٹ سے ریلیٹڈ میڈم ابھی انفارمیشن دیں گی. سو میم عروج, سیشن از ہینڈڈ اوور ٹو یو پلیز. السلام علیکم اسٹوڈینٹس, امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور بایولوجی کا سیشن آپ لے چکے ہیں. ابھی انشاءاللہ ہم اردو کے SLOs کے حوالے سے بات کریں گے. ابھی میں آپ کو اردو 1 اور 2 ساتھ ساتھ گائیڈ کرتی جاؤں گی. ابھی یہ تو سیم ہے جیسے باقی سبجیکٹس کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈرسٹینڈنگ بیسڈ ہے, پھر نالج بیسڈ ہے, اور جو اپلیکیشن بیسڈ ہے اس طریقے سے اس کا بھی اردو کا بھی اسی طریقے سے ہے. 48.3% جو ہے وہ آپ نے پیپر اس طریقے سے کرنا ہے کہ وہ آپ نے خود سمجھنا ہے پیپر کو. بیسیکلی جو SLOs کا مطلب ہے وہ یہی ہے, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بچہ خود کیا کچھ کر سکتا ہے. پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. جو بھی آپ کو لیکچر دے رہا ہے وہ سب سے پہلے تو یہی کہہ رہا ہے کہ اس کو بالکل آپ نے سر پہ سوار نہیں کرنا کہ SLOs پتہ نہیں کیا ہیں. ابھی جیسے کیمسٹری کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی یہی چیزیں چل رہی تھی, بس تھوڑا سا چینج آ گیا. لیکن اگر ہم کمپلسری سبجیکٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں چینج تھوڑا سا زیادہ ہے. زیادہ اس حوالے سے ہے کہ اس میں اب آپ کی اپنی سمجھ بوجھ جو ہے اس کا عمل دخل زیادہ ہو گیا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ نے جو یاد کیا ہوا ہے بس وہ آپ نے لکھ دینا ہے اور آپ کو بہت اچھے نمبر مل جاتے تھے, 90+ مارکس مل جاتے تھے. تو ابھی یہ ہے کہ آپ نے پیپر کو اچھے طریقے سے پہلے سمجھنا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے اس کو کرنا شروع کرنا ہے. تو تقریباً یہ 50% ہی بن جاتا ہے جو آپ نے خود پیپر کو سمجھنا ہے اور پھر اس کو آگے کرنا ہے. پھر نالج بیس جو آپ نے یاد کی ہوئی یہ چیز وہ تقریباً 30% ہے. 30.2% اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ انہوں نے اس طریقے سے اس کی ڈویژن کی ہے کہ جو آپ نے یاد کیا ہوا ہے وہ 30% ہے.
اس کے بعد آپ نے کس طریقے سے اس کو اپلیکیبل وہ جو پیپر ہے وہ کیسے ہے، وہ 20% ہے، تقریباً 21.5 ہے. تو اگر ہم 100 میں سے پرسنٹیج نکال لیں تو وہ 20% تقریباً بن جاتا ہے، جیسے کہ باقی سبجیکٹس کا ہے. ابھی سب سے پہلے جو ہے وہ پیپر کا حصہ ہوتا ہے آبجیکٹیو، جیسے کہ تمام پیپرز کا آپ کو پتہ ہے. تو اردو کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پہلے تو یہ تھا کہ جو بھی فرسٹ ایئر کا بھی اور سیکنڈ ایئر کا بھی، پہلے یہ ہوتا تھا کہ نثر ہے، نظم ہے، گرامر ہے، قواعد ہیں، سب میں سے ڈویژن انہوں نے کی ہوئی تھی، کسی میں سے 8، کسی میں سے 5، کسی میں سے 4. تو اس طریقے سے آپ کے ایم سی کیوز آتے تھے. لیکن ابھی کیا ہے کہ ابھی پورے کا پورا آپ کا جو 20 نمبر کا پورشن ہے وہ گرامر کا ہے. گرامر تھوڑی سی بچوں کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے. ابھی بچوں کو یہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ یہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ٹھیک ہوا ہے. تو بیٹے یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ پہلے تو آپ پوری بک کو بہت تھورلی پڑھتے تھے اور اس میں سے آپ کی گرامر آتی تھی، تو پھر جا کے آپ کے بہت اچھے نمبر آتے تھے. اگر ابھی آپ صرف گو کی گرامر تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن اگر آپ گرامر کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں اور اپنے ٹیچر سے سمجھ لیتے ہیں جہاں جہاں پہ آپ کو ابھی بھی پرابلمز ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ 20 میں سے 20 نمبر نہ لے سکیں. ابھی اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی آبجیکٹیو کی، تو فرسٹ ایئر کی اگر میں بات کروں تو علم بیان، امدادی افعال، ثنائے بدائے. اب ثنائے بدائے کیا ہیں اور علم بیان کیا ہیں، اس میں بچے بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ علم بیان کیا ہے. علم بیان میں زیادہ تر جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں نا، تو جیسے آپ پڑھتے ہیں، آتا آپ کو سب کچھ ہے لیکن بچوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ علم بیان کیا ہے. تو تشبیہ، ٹھیک ہے، اس کو آپ پڑھتے ہیں، ایکسرسائزز میں بھی دیکھتے ہیں، گرامر جب ہم آپ کو الگ کرواتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں، اس کے ارکان بھی آپ کو کروائے جاتے ہیں. پھر استعارہ ہے، کنایا ہے اور مجاز مرسل ہے. یہ 4 چیزیں آتی ہیں علم بیان میں. ٹھیک ہے، اسپیسیفک یہ فرسٹ ایئر کو بتا رہی ہوں، لیکن ظاہر ہے سیکنڈ ایئر والے فرسٹ ایئر کو پہلے سے پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے ان کے پیپر میں تو یہ آنا ہی آنا ہے. تو اس لیے فرسٹ ایئر کے لیے بھی اور سیکنڈ ایئر کے لیے بھی. پھر ہم آ جاتے ہیں امدادی افعال پہ. امدادی افعال بھی فرسٹ ایئر کے لیے بھی ہیں اور سیکنڈ ایئر کے لیے بھی ہیں. یہ میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہی ہوں جو آپ کے 20 نمبر کے گرامر کے پورشن میں ایم سی کیوز میں آنی ہے، اس میں سے پوچھا جاتا ہے. جیسے کہ مثال میں آپ کو دے دیتی ہوں، ابھی جو انہوں نے سیمپل پیپر ہمیں بھیجا ہے اس میں انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ کو کیا کہیں گے. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے 4 آپشنز دیے ہوئے ہیں: طرفین تشبیہ، واوین تشبیہ، وسطین تشبیہ اور قوسین تشبیہ. ٹھیک ہے، تو مشبہ اور مشبہ بہ کو ہم طرفین تشبیہ کہتے ہیں، تو وہ آپ ٹھیک ان کو بتا دیں گے کہ جی ہم اس کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اگر ہم بات کرتے ہیں ایک اور ایم سی کیو آپ کو بتا دیتی ہوں علم بیان میں سے ہی. جیسے کہ وہ انہوں نے ہم سے پوچھا ہوا ہے کہ لفظ کا مجازی معنی میں استعمال جبکہ حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا علاقہ ہو، قواعد کی روح سے اسے کیا کہیں گے. اچھا بیٹے اب دیکھیں، اب جیسے انہوں نے لفظ استعمال کر دیا علاقہ، اب بچے یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ اب علاقہ تو ہمیں پڑھایا نہیں گیا تھا. تو علاقہ کو آپ سوچیں گے کہ علاقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، تعلق مطلب ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ یہ پریشان نہیں ہونا. اصل میں یہی جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی، کہ آپ نے کس طریقے سے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ہے تو اس کو کس طریقے سے آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کس طریقے سے سمجھنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس کا جواب دینا ہے. اب آپ نے یاد کیا ہوا ہے کہ لفظ کو جب ہم حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال کرتے ہیں اور اس کا تشبیہ کے ساتھ تعلق پایا جاتا ہے تو اس کو ہم استعارہ کہتے ہیں. اب یہاں پہ انہوں نے تعلق کی جگہ علاقہ کا لفظ استعمال کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے سمجھنا ہے. ظاہر ہے باقی ڈیفینیشن تو ساری وہی ہے جو استعارہ کی ہے، تو آپ نے اپنی فہم سے کام لے کے سوچ کے وہاں پر جواب دینا ہے آپ نے کہ اس کا مطلب استعارہ ہے. ٹھیک ہے، پھر علم بیان ہی کی میں ایک اور مثال آپ کو دے دیتی ہوں. جیسے وہ کہتے ہیں جی کل کہہ کر جزء مراد لینا قواعد کی روح سے کیا ہے. تو اب جس بچے نے مجاز مرسل کی ڈیفینیشن یاد کی ہوئی ہوگی، اس کی آگے سے اور بھی اقسام ہیں، سبب کہہ کر مسبب مراد لینا یا مسبب کہہ کر سبب مراد لینا، تو یہ آپ کو پھر پتہ چل جائے گا کہ جی یہ مجاز مرسل ہے. ٹھیک ہے، آگے انہوں نے 4 آپشنز دیے ہوئے ہوں گے، تلمیح ہے، مجاز مرسل ہے، کنایا ہے، تشبیہ ہے، وٹ ایور. تو آپ اس میں سے مجاز مرسل کو جو ہے وہ بتا دیں گے کہ مجاز مرسل اس کا آنسر ہے. اچھا یہ تو ہو گئے علم بیان. امدادی افعال تو فرسٹ ایئر کے لیے بھی ایسے ہی ہیں اور سیکنڈ ایئر کے لیے بھی ایسے ہی ہیں.
امدادی افعال میں سے آپ سے کوشچن پوچھا جائے گا. اس کے بعد ثنائے بدائے، اس میں بھی بچے بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں اور پوچھ رہے ہوتے ہیں کلاس میں کہ میڈم یہ ثنائے بدائے کیا ہیں. تو ثنائے بدائے بیٹے اس کو بہت آرام سے سمجھنے کی ضرورت ہے. صنعت آپ کہتے ہیں نا، صنعت تضاد ہو گئی، صنعت لف و نشر ہو گئی، صنعت تلمیح ہو گئی، ٹھیک ہے. تو یہ ثنائے بدائے ہیں. ثنائے بدائے وہ چیزیں ہیں جو آپ کے کلام میں خوبصورتی پیدا کرتی ہیں. تو یہ ساری صنعت مرات النظیر ہو گئی، صنعت لف و نشر، صنعت حسن تعلیل، یہ ساری کی ساری جو ہیں صنعتیں ہوں گی. اچھا یہاں پر بیٹے اب سیکنڈ ایئر کے بچے خاص طور پہ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ فرسٹ ایئر کے جب آپ نے پیپر دیے تھے نا تو اس میں آپ نے ریڈیوس سلیبس پڑھا تھا، لیکن اب جو گرامر آئے گی وہ فرسٹ ایئر میں سے بھی آ رہی ہے اور سیکنڈ ایئر میں سے بھی آ رہی ہے. تو وہ صرف وہ چیپٹرز یا وہ نظمیں یا وہ غزلیات نہیں اٹھائیں گے جو ریڈیوس سلیبس میں تھیں. اس لیے آپ کو فرسٹ ایئر کی جو گرامر ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. جیسے میں ایک مثال آپ کو دیتی ہوں، یہ اب فرسٹ ایئر میں آپ نے نہیں پڑھا تھا بچوں نے، ابھی آج کل کلاس میں ہم یہ کروا رہے ہیں اس طرح کی چیزیں کہ جو بچوں نے فرسٹ ایئر میں ریڈیوس سلیبس ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھی تھیں. تو سیکنڈ ایئر کے بچے خاص طور پہ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ریڈیوس سلیبس جو پچھلی دفعہ تھا اس کی گرامر کو بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس کو غور سے سنیے گا. کسی شاعر کے ایک مصرے پر دوسرا مصرع لگا کر نیا شعر کہنا کیا کہلاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب فرسٹ ایئر میں یہ آپ نے نہیں پڑھا کیونکہ یہ آپ کے ریڈیوس سلیبس میں تھا. تو اب انہوں نے 4 آپشنز آگے سے دی ہوئی ہیں: تحریف، ظرافت، تضمین اور تفہیم. اب فرسٹ ایئر کے بچے کو تو ہم نے یہ پڑھایا ہے ابھی، اور سیکنڈ ایئر کا بچہ بھی جب تک فرسٹ ایئر کی گرامر جو ہے وہ نہیں پڑھے گا تو اس کا آنسر نہیں دے سکتا. اس کا آنسر تضمین ہے کہ جب ایک شاعر دوسرے شاعر کا ایک مصرع اپنا لگاتا ہے، دوسرا دوسرے شاعر کا لگاتا ہے تو وہ تضمین کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ثنائے بدائے ہیں. پھر کوئی بھی وہ آپ کو جیسے شعر وہ بول دیں گے جی پیاسی جو تھی سپاہی خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی. ٹھیک ہے، وہ آپ سے پوچھ لیں گے کہ کون سی صنعت کا استعمال ہوا ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر صنعت حسن تعلیل کا استعمال ہوا ہے، کسی چیز کی کوئی ایسی وجہ بیان کرنا جو اصل میں اس کی وجہ نہ ہو. اس کے علاوہ جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اصناف نثر اور نظم کی تعریف جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ مطلب یہ کہ جیسے آپ نے سفر نامہ پڑھا تو اس کی تعریف اب آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ناول پڑھا تو اس کی تعریف آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اس میں سے وہ MCQs پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھر آپ نے کوئی بھی جیسے آنگن آپ نے ناول پڑھا، ٹھیک ہے، اس کی تعریف اب آپ ساتھ پڑھیں گے. پھر جو لوک کہانی ہے اس کی تعریف آپ پڑھیں گے. کوئی بھی نظم ہے، نثر ہے، مرثیہ جیسے آپ پڑھیں گے اس کی تعریف آپ کو پتہ ہونی چاہیے. وہ پوچھ سکتے ہیں مرثیہ کے کل کتنے حصے ہیں. اب جیسے انہوں نے ہمیں جو دیا ہوا ہے پیپر بھجوایا ہوا، اس میں انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ مرثیہ کے کل کتنے حصے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 8 حصے ہیں. سیکنڈ ایئر کو بھی پتہ ہونا چاہیے. صرف فرسٹ ایئر کی مرثیہ فرسٹ ایئر میں تو فرسٹ ایئر والوں کو پتہ ہونا چاہیے، سیکنڈ ایئر والوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے. پھر رموز اوقاف ہے، تو یہ فرسٹ ایئر کا حصہ نہیں ہے رموز اوقاف. اس سے پہلے تک جو سارا تھا وہ فرسٹ ایئر میں بھی ہے اور سیکنڈ ایئر میں بھی ہے. لیکن رموز اوقاف جو ہے وہ صرف اور صرف سال دوم سیکنڈ ایئر کے جو طلباء و طالبات ہیں وہ دیکھیں گے. اور رموز اوقاف میں سے جیسے رابطہ ہے، سختہ ہے، وقفہ ہے، واوین ہے، قوسین ہے، سارے جو رموز اوقاف ہیں اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. وہ قواعد میں جب 3 نمبر کا آپ کا سوال آتا ہے وہاں پر بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے MCQ میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. پھر آپ تنقید پڑھتے ہیں کہ تنقید کیا ہے، تو وہ یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس لفظ سے مشتق ہے تنقید. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نقد سے مشتق ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گرامر کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے، فرسٹ ایئر نے بھی اور سیکنڈ ایئر نے بھی، کیونکہ 20 نمبر تو یہاں پہ آپ کے گرامر کے ہو گئے. پھر آپ کا جو قواعد حصہ قواعد ہے وہ بھی پورے کا پورا گرامر کا ہو گیا. ٹھیک ہے، جس میں فرسٹ ایئر کا 4 نمبر کا سوال ہے اور 3 سوال ہیں 4 نمبر کے، اور سیکنڈ ایئر کے 3 نمبر کے سوال ہیں. ٹھیک ہے، پھر آگے آپ دیکھتے ہیں، اگر اس سے آگے ہم چلے جاتے ہیں تو یہ تو ہو گیا آپ کا گرامر کا حصہ. اس کے آگے آپ کا انشائیہ طرز آ جاتا ہے، یعنی جو آپ شارٹ کوسچن آنسر دیتے ہیں اس پہ بھی بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں سے وہ حصہ نثر میں سے الگ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں، حصہ نظم میں سے الگ پوچھ رہے ہیں، غزل میں سے الگ پوچھ رہے ہیں، اور قواعد میں سے الگ پوچھ رہے ہیں. اچھا، اب حصہ نثر میں سے جو انہوں نے ہمیں پیپر بھجوایا ہوا ہے نا، اس میں وہ آپ ہی کی کتاب میں سے انہوں نے پیراگراف دیا ہوا ہے، چاہے وہ فرسٹ ایئر ہے چاہے وہ سیکنڈ ایئر ہے. اس لیے اس میں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ دوسری بک میں سے آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے. اگر دوسری بک جو ہے بلوچستان کی بک میں سے آ بھی جاتا ہے تو اس کے سوالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ان کے جوابات پیراگراف کے اندر موجود ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. تو آپ نے تھوڑا سا عقل سے کام لینا ہے اور اپنی فہم سے اس کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا جو آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھتے ہیں اس کے حوالے سے وہ گھما پھرا کے کوشچن آپ سے پوچھ سکتے ہیں, جواب ادھر ہی موجود ہوگا. ٹھیک ہے. جو پیراگراف وہ آپ کو دیں گے جواب وہیں پہ موجود ہے, لیکن آپ نے دھیان سے سوالات کو پڑھنا ہے اور جواب دینا ہے. کیونکہ یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ بھی ہمارا تجربہ ہے, کیونکہ ابھی ہم جو ایکسپیرینس کر رہے ہیں نا کہ بچوں کو ہم پیپر اسی بیس پہ دے رہے ہیں, ایس ایل اوز کی بیس پہ, تو بچے کیا کرتے ہیں وہ بالکل سیم آنسر لکھ دیتے ہیں جو پیراگراف میں لکھا ہوا ہوتا ہے. تو ایسے نہیں کرنا. آپ نے پہلے سوال کو سمجھنا ہے, آیا جو آپ جواب دے رہے ہیں وہ جواب بن بھی رہا ہے یا تھوڑا سا گھما پھرا کے سوال ہے تو جواب بھی گھما پھرا کے ہوگا. ان چیزوں کا آپ نے خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے, ورنہ اور کوئی مشکل نہیں ہے. چاہے آپ کی کتاب میں سے پیراگراف آتا ہے, ویسے آیا ہوا آپ کی کتاب میں سے یہ ہے, فرسٹ ایئر کا بھی اور سیکنڈ ایئر کا بھی ایک ہی پیراگراف ہے, کوئی چوائس نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. تو اس میں سے انہوں نے کوسچنس پوچھے ہوئے آپ سے, تو وہ آپ نے دھیان سے سمجھ کے پڑھ کے آپ نے جواب دے دینا ہے. اچھا, پھر اگر ہم آ جاتے ہیں حصہ نظم پہ. حصہ نظم جو ہے اس میں اب تھوڑا سا آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے 2 پورشن بنائے ہوئے ہیں, حصہ الف اور حصہ بے. ٹھیک ہے. تو حصہ الف جو ہے وہ اگر بلوچستان کی کتاب میں سے ہوتا ہے, ایک نظم کا پورشن آیا ہوا ہوگا, اس میں سے وہ سوالات بنے ہوئے ہوں گے اور ان سوالات کے آپ نے جوابات دینے ہوں گے. جو حصہ بے ہوگا وہ آپ کی کتاب میں سے ہوگا, تو آپ نے ظاہر ہے وہ ساری منظومات ساری نظمیں پڑھی ہوئی ہوں گی, تو آپ پریفر اسی کو کریں گے جو آپ کی کتاب میں سے ہوگا. اور باقی جو ہے دوسری بک, اگر خدا نخواستہ آپ کو اپنی بک والا تھوڑا سا کنفیوز کر رہا ہے تو دوسری بک کا بھی آپ دیکھیں اور سمجھ کے آپ جواب اس میں سے بھی دے سکتے ہیں. اچھا بیٹے, تھوڑا سا یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ اگر ہم کیمسٹری کی بات کرتے ہیں, فزکس کی بات کرتے ہیں, تو کیمسٹری والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی اتنا بہت بڑا چینج نہیں آیا. چینج صرف یہ آیا ہے کہ انہوں نے پہلے تھوڑا تھا, اب انہوں نے تھوڑا باقی بکس میں سے بھی بڑھا کے تھوڑا زیادہ ایلیبوریٹ کر کے انہوں نے ہمیں یہ دے دی ہیں چیزیں. لیکن ہمارا چینج ہے, اردو اور انگلش جو لینگویجز ہیں نا ان میں کافی چینج ہے. انہوں نے تقریباً 30% دوسری بکس میں سے اٹھا کے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گی آپ سے کہ پریفر آپ نے اپنی ہی کتاب کو کرنا ہے, کیونکہ وہ آپ ظاہر ہے پورا سال ہم پڑھاتے رہے ہیں آپ کو, چوائس پہ آپ نے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑنی ہے کہ ہم یہ چوائس پہ چھوڑ دیں تو ہم دوسرا کر لیں گے. ظاہر ہے ہم بلوچستان کی بک کو تو تھوڑا تھوڑا دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور تھوڑا تھوڑا ہم آپ کو جیسے ان کے مفاہیم لکھوا رہے ہیں, تو اس لیے آپ نے پریفر اپنی ہی بک کو کرنا ہے. اس میں بھی یہی ہوگا کہ سوالات آپ کو دیے ہوئے ہوں گے اور آپ نے جوابات اس میں سے اس پیراگراف میں سے ڈھونڈ کے لکھنے ہوں گے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں وہ آپ سے گرامر پوچھ سکتے ہیں, جیسے کوئی بھی شعر اب انہوں نے دیا ہوا ہے نا, تو وہ آپ سے جیسے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. اب اس میں سے وہ آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں صنعت کون سی استعمال ہوئی ہے. تو دیکھیں گرامر کا یہاں پہ بھی عمل دخل ہے, اس لیے گرامر کو تو آپ نے بہت اچھا کر لینا ہے, گرامر کا کوئی بھی حصہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں غزل پہ. حصہ غزل جو سوالات آپ کے ہوں گے وہ بھی 2 ہی پورشن بنے ہوئے ہوں گے, الف اور بے. ٹھیک ہے. الف بلوچستان کی بک میں سے اگر تو بے آپ کی بک میں سے ہوگا, تو یہاں پہ بھی یہی آپ کو کہوں گی کہ ظاہر پریفر آپ اپنی ہی کتاب کو کریں گے. ٹھیک ہے. اور اپنی ہی بک میں سے آپ جو آپ کی غزل کا پورشن ہوگا اس کو آپ, اچھا یہاں پہ ایک یہ بھی آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ایک جو ہے وہ دے دیا انہوں نے کسی اور شاعر کا, دوسرا کسی اور شاعر کا, تیسرا کسی اور شاعر. اب ایسے نہیں انہوں نے کیا ہوا, تشریح کے لیے بھی انہوں نے ایک ہی شاعر کو چنا ہے, تو آپ کسی کو بھی چوائس پہ نہیں چھوڑ سکتے. اب حصہ قواعد کی تو میں پہلی بات آپ سے کر چکی ہوں جب ہم نے گرامر کو کیا تھا, تو اس لیے حصہ قواعد کو ہم نہ بھی اس طریقے سے ڈسکس کریں, بس حصہ قواعد گرامر ہی ہے, اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر ہم آ جاتے ہیں توضیحی طرز پہ. توضیحی طرز کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آپ نے تشریحات کا وضاحت کے ساتھ یعنی جو آپ نے جواب دینے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں توضیحی طرز. اچھا بیٹے یہاں پہ تھوڑی سی مشکل ہے. مشکل یہ ہے کہ پہلے آپ کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کا 1+1+4, ٹھیک ہے, یعنی کہ 6 نمبر اگر ہیں تو اس میں سے 1 نمبر نظم کے نام کا, شاعر کے نام کا چلا جاتا تھا, 1 نمبر مصنف کے نام کا چلا جاتا تھا, اور 4 نمبر کی تشریح ہوتی تھی. تو ہم بچوں کو یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ بچے خود بھی رٹا لگا لیتے تھے کہ یہ والا سبق جو ہے
یہ فلاں مصنف کا ہے یا فلاں مصنفہ کا ہے، تو وہ ان کو پتہ ہوتا تھا، تو وہ نمبر تو آپ کے پیٹ تھے، وہ آپ کو ملتے ہی ملتے تھے. جیسے سبق کے ہیں یا نظم کے شاعر اور نظم کے نام کے ہیں، پھر غزل کے شعراء کے ایک ایک نمبر مل گیا. تو 7 مارکس تو یہ بچے پکے لے لیتے تھے جو بہت اچھے بچے ہوتے تھے. تو 97 جو ہمارے بچے لیتے رہے ہیں، تو 7 نمبر تو سمجھ لیں وہ یہیں سے لے لیتے تھے. لیکن اب یہ نمبر انہوں نے ختم کر دیے ہیں. ختم اس لیے کر دیے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو گیا. اب بچہ نہیں رہا، اب اس نے خود جو اس کی بات چیت ہوگی اس کی ویلیو ہے. جیسے آپ مضمون لکھتے ہیں نا، تو یہاں پہ بھی انہوں نے یہ کر دیا کہ جو آپ خود لکھیں گے حوالہ جات کے ساتھ، اس کی ویلیو ہے. تو بورڈ کے پیپرز بیٹے دیکھیں ہم خود بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اسی حوالے سے آپ کو گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. بچے کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے جی ہم ایسے ہی لکھیں گے تو اتنے نمبر آ جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا. پری بورڈ میں جب ہم پیپر چیک کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اوپر نیچے بس 2 4 5 نمبر کا فرق آ رہا ہوتا ہے جو ہم نمبر دے رہے ہوتے ہیں اور جب بچہ بورڈ میں سے لے رہا ہوتا ہے، سوائے ایک کا دکا بچوں کے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو تھوڑا سیریس آپ نے لینا ہے. اب دیکھیں سبق کی تشریح 2 پیراگراف آئیں گے، ایک آپ کی اپنی بک میں سے آئے گا اور ایک بلوچستان کی بک میں سے آئے گا. ٹھیک ہے، اس لیے سبق کو بھی آپ چوائس پہ نہیں چھوڑ سکتے. اب سبق کی تشریح آپ نے کیسے کرنی ہوتی ہے، یہاں پہ میں تھوڑا سا بتانا ضروری سمجھوں گی، کیونکہ ہر سال ہمیں یہ مشکل پیش آتی ہے. جب بچہ تشریح کر رہا ہوتا ہے تو وہ پورے کا پورا خلاصہ لکھ دیتا ہے. تشریح کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خلاصہ لکھ لیں. خلاصہ ایک الگ چیز ہے. خلاصہ تو ہے ہی نہیں نا، آپ کے پیٹرن میں خلاصے کی کوئی جگہ نہیں ہے. وہ پنڈی بورڈ جو ہے اس میں ہوتا ہے کہ خلاصہ لکھیں. آپ فیڈرل بورڈ کے بچے ہیں، فیڈرل بورڈ تو کہتا ہی نہیں ہے آپ کو کہ آپ خلاصہ لکھیں. تو سبق کی تشریح میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کس طریقے سے کریں گے اور آپ بہت اچھے نمبر لے سکتے ہیں. سبق کی تشریح آپ ایسے کریں گے کہ سب سے پہلے آپ بے شک آپ کو وہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مصنف کا نام یا یہ لکھیں، لیکن ظاہر ہے آپ نے 90+ مارکس لینے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو مصنف کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے کہ اس کا اسلوب بیان کیا ہے، اس کا لکھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی نثر جو ہے وہ سادہ ہے، سلیس ہے، رواں ہے، اس میں وہ مکفہ نثر ہے یا نہیں ہے، یا وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی بات چیت کو مصنف لے کے چلتا ہے. تو 5 سے 6 لائنیں آپ مصنف کی اسلوب بیان کے بارے میں لکھیں گے. اس کے بعد اگلا جو پیراگراف ہوگا وہ آپ سبق کا مرکزی خیال لکھیں گے. ٹھیک ہے، جیسے آپ سیکنڈ ایئر کا جو ہے وہ مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم ہے چیپٹر، اور فرسٹ ایئر کا اپنی مدد آپ ہے. تو فرسٹ ایئر کا بچہ اپنی مدد آپ کا سمجھ لے مرکزی خیال جو ہم آپ کو لکھواتے ہیں وہ لکھے گا، اور سیکنڈ ایئر کا بچہ مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم جیسے چیپٹر ہے تو اس کا مرکزی خیال لکھے گا، تاکہ جو آپ کا پیپر چیک کر رہا ہے اس کو یہ پتہ چل جائے کہ بچے کو سبق کے بارے میں نو ہاؤ ہے، بچہ پورے چیپٹر کو اچھے طریقے سے پڑھ کے آیا ہے، تو اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے، تو وہ آپ کو اچھے نمبر دیتا ہے. پھر جو 3rd پیراگراف ہوگا بیٹے، وہاں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں کرنی، کوئی کسی قسم کا خلاصہ نہیں لکھنا لمبا لمبا. صرف آپ نے اس پیراگراف کو دیکھنا ہے جو آپ کو تشریح کے لیے دیا گیا ہے. عام زندگی سے آپ نے حوالے مثالیں دیتے جانا ہے، اور جو آپ کو حوالہ جات آپ کے ٹیچرز نے لکھوائے میں ہوں گے، یعنی کہ جو ریفرنس کے اشعار وغیرہ، احادیث، آیات کے ترجمے وہ لکھوائے میں ہوں گے، تو وہ آپ بیچ میں لکھتے چلے جائیں گے اور آپ اپنی بات کو اچھے طریقے سے بیان کرتے چلے جائیں گے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ 6 میں سے 5.5 نمبر یا 5 نمبر، یا جس نے بہت اچھا لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو 6 میں سے 6 نمبر بھی مل جاتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ بہت اچھا لکھا ہوا ہو. آپ یہ کہیں کہ ہم بس کوٹا پورا کر دیں تو پھر تو 2 یا 3 ہی نمبر آئیں گے. تو اس لیے خاص طور پہ آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے. پھر نظم کی تشریح کا بھی بالکل یہی طریقہ کار ہے کہ آپ سب سے پہلے شاعر کا تھوڑا سا تعارف دے دیں گے کہ وہ تشبیہات اور استعارات کا استعمال کرتے ہیں، منظر کشی ایسی کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں وہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ان کا اسلوب بیان رواں ہے، سلیس ہے، تشبیہات اور استعارات کا استعمال ہے، موسیقی ہے، ترنم ہے، یہ آپ لکھ دیں. ٹھیک ہے، وہ آپ 5 سے 6 لائنوں میں یہ لکھیں گے. پھر پوری نظم کا مرکزی خیال اگلے پیراگراف سے لکھیں گے، اور پھر اگلے پیراگراف سے صرف آپ اس پیراگراف کو دیکھیں گے، بند کو دیکھیں گے جو آپ کو تشریح کے لیے آیا ہوا ہے، تو اس کو آپ اچھے طریقے سے تشریح اس کی کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد غزل کی تشریح پہ ہم آ جاتے ہیں. تو جو جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ 5 اشعار انہوں نے آپ کو دیے ہوئے ہوتے تھے. ایک غالب کا دے دیا، دوسرا اقبال کا دے دیا، تیسرا ناصر کاظمی کا دے دیا، چوتھا میر کا دے دیا، اور 5واں داغ کا دے دیا یا درد کا دے دیا، کسی کا بھی دے دیا. اس میں سے آپ نے 3 اشعار کی تشریح کرنی ہوتی تھی، آپ کے پاس اوپن چوائس ہوتی تھی. یہاں پہ ایسا نہیں ہے.
یہاں پہ تو ایک تو پورے کا پورا جو الف جزو سمجھ لیں وہ بلوچستان کی کتاب میں سے ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اگر آپ کی بک میں سے آ رہا ہے تو پورے کا پورا جو یعنی کہ سمجھ لیں جو تینوں کی تینوں اشعار ہیں نا وہ غالب کے ہیں. اس لیے آپ کے پاس چوائس نہیں ہے کہ آپ تینوں میں سے کون سا شیئر کریں گے کون سا نہیں کریں گے، یا غالب کو تیار کریں یا نہ کریں، اقبال کو تیار کریں یا نہ کریں. آپ نے تمام شعراء کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، تبھی آپ غزل کی تشریح اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے تھوڑا سا جو ہے نا لینگویجز میں تھوڑا سا یہ کام مشکل ہو گیا ہے کہ چوائس آپ کے پاس جو ہے نا وہ بہت محدود ہے، اور وہ بیچ بیچ میں چوائس ہے، اوپن چوائس نہیں ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، تو غزل میں بھی آپ نے کسی بھی شاعر کو چوائس پہ نہیں چھوڑنا ہے، اور آپ نے اچھے طریقے سے تمام شعراء کو کرنا ہے، تبھی آپ بہت اچھے طریقے سے اس کی تشریح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا پھر ایک اور چیز میں فرسٹ ایئر کے بچوں کو بھی بتانا چاہوں گی اور سیکنڈ ایئر کے بچوں کو بھی بتانا چاہوں گی، اس کو بے شک آپ نوٹ کر لیں. سیکنڈ ایئر کو ہم نے تلخیص کروائی تھی فرسٹ ایئر میں. ٹھیک ہے، تلخیص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1/3 جو پیراگراف دیا ہوا ہوتا ہے اس کا آپ نے 1/3 لکھنا ہوتا ہے، یعنی اس پیراگراف کے آپ نے امپورٹنٹ چیزیں مرکزی خیال کی فارم میں لکھ دینی ہوتی ہیں 1/3. ٹھیک ہے، اب اس کی تعریف بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے تلخیص کی کہ کیا ہے، اور دیے گئے پیراگراف کو 1/3 اس کا کرنا، وہ اس کو ہم تلخیص کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ابھی فی الحال انہوں نے پیپر میں تلخیص نہیں دی ہوئی کہ آپ پیراگراف کی تلخیص کریں. تلخیص انہوں نے کیسے دی ہوئی ہے، انہوں نے جو آپ کو نثر میں پیراگراف دیا ہوا ہے نا جس میں سے کوسچنز انہوں نے پوچھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، سیکنڈ ایئر کا 3 نمبر کا سوال ہے اور فرسٹ ایئر کا 4 نمبر کا سوال ہے. تو آخری سوال انہوں نے یہ دے دیے کہ جو پیراگراف ہے دیے گئے پیراگراف کی تلخیص کریں. اس لیے تلخیص کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے، تلخیص وہ پوچھ سکتے ہیں آپ سے کہ دیے گئے پیراگراف کی تلخیص کریں کہ آیا بچے کو تلخیص کرنی آتی ہے یا نہیں آتی. تو اس لیے اس کی تعریف بھی آپ کو آنی چاہیے اور تلخیص کرنی بھی آپ کو آنی چاہیے. یعنی اگر 90 الفاظ پیراگراف میں لکھے ہوئے ہیں نا، جو تلخیص آپ لکھیں گے وہ 30 ورڈز آپ کے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، اکا دکا ہو سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ 90 الفاظ اگر ہیں تو آپ کی 60 نمبر کی تلخیص ہو، وہ کراس ہے، وہ کوئی نمبر نہیں آپ کو ملے گا. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اگلا جو آپ کا پورشن ہوتا ہے فرسٹ ایئر میں، جیسے خط ہے، آرٹیکل ہے، داخلہ فارم ہے، شناختی کارڈ فارم ہے، مکالمہ یا روداد. ٹھیک ہے، یہ فرسٹ ایئر میں ہے، یہ سیکنڈ ایئر میں نہیں ہے. اب خط ہم آپ کو لکھنا ہم نے بتایا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، پھر ہم مکالمہ آپ کو لکھنا بتا چکے ہیں، روداد ہم آپ کو لکھنی بتا چکے ہیں. اب داخلہ فارم اور شناختی کارڈ فارم جو ہے سوچا جائے اگر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو دے بھی دیں، تو اس میں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. قطعاً پریشان مت ہوں. آپ جب فرسٹ ایئر کا داخلہ اپنا کرواتے ہیں یا میٹرک کا آپ اپنا داخلہ بھجواتے ہیں تو فارم آپ فل کرتے ہوں گے، اپنا نام لکھتے ہیں، وہ جگہ بنی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے، اپنا نام آپ کا، پھر آپ کا فادر نیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کی نیشنلٹی ہوتی ہے کیا ہے، ریلیجن آپ کا ریلیجن ہوتا ہے کہ کیا ہے، پھر آپ کا بے فارم نمبر ہوتا ہے، وہ آپ فرضی لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کا بے فارم نمبر ہے وہی آپ لکھیں اگر آ جاتا ہے تو. ویسے جہاں تک میرا خیال ہے وہ آپ کو ظاہر ایک فارم تو الگ سے پرنٹ کر کے نہیں دیں گے، لیکن پھر بھی ہم چوائس پہ کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑ سکتے. تو شناختی کارڈ فارم کا بھی بالکل یہی پروسیس ہوتا ہے. تو اب اگر آپ سیکنڈ ایئر کا داخلہ بھجوا رہے ہیں یا میٹرک کا داخلہ بھجوا رہے ہیں تو ظاہر ہے فرسٹ ایئر کا وہ آپ سے رول نمبر آپ کا پوچھیں گے، وہ بھی آپ فرضی لکھ سکتے ہیں. آپ کے نمبر کتنے تھے فرسٹ ایئر میں وہ یہ پوچھیں گے، وہ بھی آپ بے شک فرضی لکھیں، بے شک ٹھیک والے لکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، آرٹیکل جو ہے وہ مضمون ہی کی ایک قسم ہے کہ کس طریقے سے آپ نے، جیسے کوئی بھی پیراگراف کو کرپشن آپ کو دے دیتے ہیں، پھر مہنگائی دے دیتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ نے اپنے الفاظ میں 1.5 سے 2 پیجز لکھ لیتے ہیں، وہ آرٹیکل ہے. اس کے لیے بھی اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر نیکسٹ کہانی، درخواست اور رپورٹ. ٹھیک ہے، تو کہانیاں بھی بہت بچپن سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں، اس میں بھی بالکل پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. درخواست ہم نے آپ کو لکھنی سکھائی ہوئی ہے. رپورٹ جو ہے نا وہ روداد ہی کی ایک قسم ہے کہ کوئی بھی آپ کو وہ دے دیتے ہیں کہ جی فلاں چیز کی رپورٹ لکھیں، اس کے اہم نکات لکھیں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے لکھ دینے ہوتے ہیں. پھر جیسے آپ بیتی ہے، سیکنڈ ایئر کی اب میں بات کروں گی، آپ بیتی، مفصل روداد اور درخواست. اب یہ 3 چیزیں انہوں نے دی. درخواست آپ فرسٹ ایئر میں کر چکے ہیں، وہ لکھنا کچھ مشکل نہیں ہے آپ کے لیے. روداد آپ فرسٹ ایئر میں کر چکے ہیں، آپ بیتی ہم نے اب آپ کو کروا دی ہے.
تو اس لیے یہ والا آپ کا بالکل پورشن مشکل نہیں ہے اگر آپ چیزوں کو تھورلی دیکھ لیتے ہیں. اس میں چھوٹی چھوٹی بچے مسٹیکس کر دیتے ہیں, وہ آپ نے نہیں کرنی, ٹھیک ہے. جیسے السلام علیکم درخواست میں لکھ دیتے ہیں, وہ تو السلام علیکم درخواست میں تو نہیں لکھا جاتا, ٹھیک ہے. یا بخدمت جناب خط میں نہیں لکھیں گے آپ, وہ درخواست میں لکھیں گے. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. پھر سیکنڈ ایئر کے بچوں کے لیے آخر میں ہوتا ہے مضمون, موسٹ امپورٹنٹ آپ کے جو پیپر کا پارٹ ہے یہ, جس کو بچے چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑ اس طرح دیتے ہیں کہ جی ہم باقی پیپر کر رہے تھے تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں بچا. یہ بہت بے وقوفانہ حرکت ہے. دیکھیے 15 نمبر کا آپ کا مضمون ہے, 15 نمبر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر تو 85 میں سے آپ 90 مارکس تو لینے سے رہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے مضمون کے لیے کم از کم 25 سے 30 منٹ آپ کے پاس اینڈ میں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. ابھی جیسے انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, 4 آپ کو مضمون دیں گے, ایک سائنسی کوئی بھی ٹاپک ہوگا, ٹھیک ہے, جیسے انٹرنیٹ حیرت انگیز ایجاد, یا پھر سائنس کے فوائد اور نقصانات, کمپیوٹر کے فوائد اور نقصانات. پھر ایک ادبی موضوع پہ مضمون آتا ہے, میرا پسندیدہ ناول نگار, میرا پسندیدہ شاعر, ٹھیک ہے. اس کے بعد پاکستانیات جیسے طلبہ اور تعمیر وطن, حب وطن, ٹھیک ہے. تو اس طرح کا کوئی بھی وہ آپ کو دے دیں گے. پھر حالات حاضرہ کے تناظر میں مضمون, جیسے ابھی پیچھے سی پیک پہ آپ کو آ سکتا ہے, پھر ابھی کرونا گزرا اس پہ آ سکتا ہے, پھر جیسے ابھی موجودہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ملک کے سیاسی حالات کیا ہیں, وہ آ جاتا ہے. تو میں نے اپنے بچوں کو جیسے گائیڈ کیا تھا, باقی بچے بھی ابھی جو میری بات سن رہے ہیں, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, ٹھیک ہے. اس ٹاپک کو آپ تیار کر لیں تو موجودہ دور کا جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے نا, اس پہ آپ بآسانی مضمون لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دین ہے اس کو اگر آپ سیاست سے الگ کر دیں گے تو وہ پھر چنگیزی بن جائے گی. چنگیز خان آپ کو پتا ہوگا وہ ظالم حکمران تھا. تو یہ چیزیں ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. تو انشاءاللہ آپ بہت اچھے نمبر لے سکتے ہیں, پریشانی کی بالکل ضرورت نہیں ہے. جو چیزیں گائیڈ کی ہیں ان کو اچھے طریقے سے دیکھیں. امید کرتی ہوں کہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. ابھی اگر آپ کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو وہ پلیز آپ کر سکتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ مس عروج, تھینکس فار یور ٹائم. مس عروج ہمارے ساتھ ہی آج ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اردو عسکریہ اسکول اینڈ کالج گرلز صدر کیمپس سے. اور میڈم تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم نکالا آج ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اور اتنی ویلیوبل چیزیں جو اسٹوڈنٹس کو بتائیں. تو اسٹوڈنٹس جو بھی ابھی آپ کو کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں پلیز اپنا ہینڈ ریز کیجیے تاکہ ہم آپ کے مائک کو انمیوٹ کریں اور آپ اپنا کوشچن پوچھ سکیں. تو اینی ون آف یو اگر آپ کو کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز اپنا ہینڈ ریز کیجیے تاکہ میم عروج یہاں پہ اویلیبل ہیں, وہ آپ کے کوشچنس کے آنسر دے سکیں. جو بھی اسٹوڈنٹ کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں وہ پلیز اپنا ہینڈ ریز کیجیے, ہم ویٹ کر رہے ہیں آپ کے کوشچنس کا اس وقت. ایسے ہی اسٹوڈنٹس یہ ٹیسٹ سیریز جو ہے, یہ ایس ایل اوز کی سیریز جو ہے وہ ہم آگے کنٹینیو کریں گے, اور نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ہم آپ کو انگلش اور کمپیوٹر سائنس کے بارے میں جو ہے وہ انفارمیشن دیں گے. اسی طرح ہمارے ریناؤنڈ ایجوکیشنسٹ جو ہے وہ یہاں پہ آئیں گے اور آپ کو آ کے جو کوشچن آنسرس کا سیشن بھی ہوگا اور انفارمیٹیو چیزیں بھی آپ کو بتائیں گے. تو آئی تھنک کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس وقت کوشچن نہیں کرنا چاہ رہا. سو تھینک یو ویری مچ, تھینکس لاٹ. Thank you very much everyone. Take care of yourself. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.